لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين وعلى أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن اللهم زين أخلاقنا بعلوم القرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن بعد از حمد و صلاۃ و نعت میرے انتہائی قابل احترام معزز محترم محتشم علماء ذی وقار جو سٹیج پر تشریف فرما ہیں یا جو مجمع میں بھی بیٹھے ہیں، سب صاحب علم قدر والے ہیں، عزت والے ہیں، اور ان کی عزت اور قدر تمام مومنین مسلمانوں پر واجب ہے۔ دیگر ثنا خانان گرامی جو حضور کے ثنا خان ہیں، کسی کو ثنا خوانی کا موقع ملا، کسی کو نہیں ملا، سب کے سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل قدر ہیں، قابل عزت ہیں۔ دیگر معززین علاقہ، سیاسی شخصیات، سماجی شخصیات، مذہبی شخصیات، سب کی سب قابل احترام ہیں، لائق تعظیم ہیں۔ جس طرح قبلہ حافظ صاحب ہماری اس بزم کے روح رواں ہوا کرتے تھے، علامہ نواز صاحب، اور زینت محفل ہوا کرتے تھے،
रौनक महफल हुआ करते थे। वो नहीं भी कुछ बोलते थे तो उनको देख कर दिल बाग बाग हो जाता था, खुश हो जाते थे, और वो भी हमसे बहुत प्यार करते थे। आज उनके साहबजादे हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनको अपने वालिद गिरामी के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ज़ाहिर जैसा भी हो, मेरी दुआ है कि इनका जो दिल है वो उन जैसा हो। इसके साथ साथ तमाम इलाकों से जो तशरीफ़ लाए हैं, जलूसों की शक्ल में आए हैं, फ़र्दन फ़र्दन आए हैं, अकेले अकेले आए हैं, जिस तरह भी आए हैं, ये सारे के सारे रसूल पाक की मोहब्बत में आए। हजूर की उल्फत इनको लेकर आई है, हजूर का प्यार इनको यहाँ लेकर आया है। कौमें मुख्तलिफ हैं, इलाके मुख्तलिफ हैं, सोचें मुख्तलिफ हैं, ज़हन मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसने सब को यहाँ इकट्ठा करके बिठा दिया है, और वो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ये मोहब्बत हमारी पहचान है। हमने इस पहचान को नीचे कर दिया है और दूसरी पहचानें ऊपर कर ली। हम अपनी बरादरी से अपने आप को पहचानते हैं दूसरों के सामने। हम अपने इलाके की वजह से दूसरों के सामने अपने आप को पहचानते हैं। लोगों से कहते हैं कि हमें हमारे इलाके से पहचानो, हमें हमारी ज़ात से पहचानो, हमें हमारी बरादरी से पहचानो। ये पहचानें ख़त्म कर दो, सिर्फ़ एक पहचान रखो कि हम कोई भी हों, किसी भी कौम से हों, किसी भी इलाके से हों, हमारी पहचान ये है कि हम मुहम्मदी हैं, हम मुस्तफ़वी हैं। डॉक्टर इकबाल ने ये कहा था कि नज़ाराए दरीना ज़माने को दिखा दे, ए मुस्तफ़वी खाक में इस बुत को मिला दे। ये बुत हैं जिनको हुजूर ने तोड़ दिया था। हुजूर ने जब मक्का फ़तह किया तो आपने जो खुतबा इरशाद फरमाया, आप लोगों ने उस खुतबे पे गौर नहीं किया, तवज्जो नहीं दी। हुजूर ने फरमाया, ज़माना जहालत की सारी रस्मों को आज मैं अपने पाँव तले रौंदता हूँ। आज के बाद रंग, नस्ल और ज़ुबान का इम्तियाज़ मिट गया। आज के बाद जोग्राफिए का इम्तियाज़ मिट गया। आज के बाद अपने अपने ग्रुपों और जत्थों का इम्तियाज़ मिट गया। आज सब की पहचान ये है कि वो तौहीद के झंडे के नीचे और मोहम्मद मुस्तफ़ा के परचम के नीचे जमा है। हम मिलाद मनाते हैं, हमें इस्लाम की फ़िक्र से और असली तालीमात से आगाही होनी चाहिए। तो मैंने आपके सामने जो कुरान मजीद की आयात तिलावत की हैं, ये सूरतुल अहज़ाब की आयात हैं। अल्लाह ताला के आगे दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे सही तौर पर बयान करने की और फिर हम सब को इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और क़ब्ल अज़ वक्त ये दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें लग़ज़श से और ख़ता से महफूज फरमाए। आज आपके इस प्रोग्राम में मैं जब से आया हूँ, मेरा ज़हन डबल माइंडेड हुआ है, मुतज़ब्ज़ब है। एक तो वो बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ आपसे, और दूसरी तरफ वो बातें हैं जो हर साल रवायतन होती हैं, और एक रिवायती अंदाज में मामला चलता रहता है। हम हर साल आते हैं, बड़े जोश से आते हैं और बड़ी मोहब्बत से आते हैं, और रिवायती अंदाज से प्रोग्राम भी करते हैं, हजूर की सना भी पढ़ते हैं और बातें करके हम चले जाते हैं। अजर उनका भी मिलता है, ये ना समझें कि उनका अजर नहीं, अजर उनका भी मिलता है, सवाब उसका भी मिलता है, क्योंकि जज्बा तो हुजूर की मोहब्बत ही है ना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज कुछ ऐसी गुफ्तगू भी मैं करूँ जो ज़रा रूटीन से हट कर हो, जिसका ताल्लुक़ थोड़ा तरबियत के साथ हो और जिसका ताल्लुक़ दिलों और दिमागों को झंझोड़ने के साथ हो।
दिमागां दियां बंद बारियां खोलण नाल जिंदा तल्लक हो। तो इसमें खासी मुश्किल पेश आती है। वो कुलूब, वो अज़हान जो एक चीज़ के आदी हो चुके होते हैं और उसकी आदत उनके रगो रेशे में रच बस गई होती है, उन्हें उससे हटाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये ख़ासा मुश्किल काम है। इसकी मैं, अगर आप ये मुझसे कहें तो मैं हदीस पाक से इसकी मैं आपको मिसाल पेश कर सकता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खाना काबा को तामीर करवाया तो जो आज आपको काबा नज़र आ रहा है ना, ये हुजूर की मर्ज़ी का नक्शा नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर मैं अपनी असल गुफ्तगू की तरफ आऊँगा। ये हुजूर की मर्ज़ी का नक्शा नहीं है। हुजूर की मर्ज़ी कुछ और थी। जो काबा आज हमें नज़र आ रहा है, ये उस हुजूर के मुबारक ज़हन में जो उसका नक्शा था, ये वो नक्शा नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो हतीम है ना, वो एक दीवार है सफ़ेद सी, गोल, निसफ गोल दायरे की शक्ल में, जिसको हतीम कहते हैं, जहाँ पे खाना काबा का बारिश के दौरान पानी भी गिरता है। काबे का, जिसको कहते हैं पंजाबी में, परनाला है वहाँ पे लोग नफल पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। वो भी काबे का हिस्सा है, वो काबे से बाहर नहीं है, वो काबे का हिस्सा है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ तामीर करवाया तो हुजूर की ख्वाहिश मुबारक ये थी कि उस हिस्से को भी काबे के अंदर शामिल कर दिया जाए। सुन रहे हैं आप तवज्जो से कि नहीं? उस हिस्से को भी काबे के अंदर शामिल कर दिया जाए और हतीम समेत एक बिल्डिंग बनाई जाए, एक इमारत बनाई जाए जो हतीम को भी कवर कर ले। और ये एक सूरत थी। दूसरा हुजूर के ज़हन में जो बात थी वो ये थी कि ये जो काबे का दरवाज़ा, उसकी दहलीज़ इतनी ऊंची है ना, इंसान नीचे खड़ा होकर दोनों हाथ भी ऊपर करे तो फिर भी जो बड़े कद का इंसान है उसके हाथ काबे की दहलीज़ तक पहुंचते हैं। तो आम जो छोटे कद का है बेचारा, उसका तो हाथ दहलीज़ तक भी नहीं पहुंचता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ख्वाहिश ये थी कि ये जो दरवाज़ा इतना ऊंचा लगाया गया है, ये ज़माना जहालत के कदीम ज़माने के जो उमरा थे, बादशाह थे, हुक्मरान थे, उन्होंने जानबूझकर काबे की दहलीज़ इतनी ऊंची रखी है कि कोई आम आदमी काबे के अंदर दाखिल ना हो सके। हम आए, हमारे लिए खसूसी सीढ़ी लाई जाए और वो सीढ़ी लगे, हम उसके ऊपर जाएं और अंदर जाएं, कोई दूसरा बंदा काबे के अंदर दाखिल होने ना पाए। रसूल अल्लाह फरमाते थे कि मेरा ये ख्वाहिश थी, मेरा ये इरादा था कि मैं इसको, इसकी दहलीज को फर्श के बराबर कर दूं और एक दरवाज़ा और रखूं ताकि हज करने के लिए जो लोग आते हैं, उम्रा करने के लिए जो लोग आते हैं, तवाफ के लिए जो लोग आते हैं, वो एक दरवाजे से काबे में दाखिल हों और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलें। ये हुजूर की गरीब परवरी है, ये हुजूर की बंदा नवाजी है। वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं होते। मेरे नबी का मिजाज प्रोटोकॉल के खिलाफ है। मैं हैरान होता हूँ आज नबी के उन नाम लेवाओं से जो नाम तो उस नबी का लेते हैं लेकिन प्रोटोकॉल के दिलदादा हैं। अगर उनको इज्जत ना मिले तो नाराज़ हो जाते हैं, अगर उनको मुनासिब मकाम पर जगह ना मिले तो नाराज़ हो जाते हैं। अरे जिसके दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, उसको जूतों में भी जगह मिले तो उसका दिल खुश और राज़ी रहता है। ये हुजूर से मोहब्बत नहीं है कि हम हुजूर की फ़िक्र के ख़िलाफ़ चलें, हम हुजूर की तालीमात के ख़िलाफ़ चलें, हम हुजूर के मिजाज के ख़िलाफ़ चलें। मैं आज पूछना चाहता हूँ, एक एक आदमी अपने दिल की तरफ निगाह करे।
ایک ایک آدمی اپنے دل کی طرف توجہ کرے اور توجہ کر کے مجھے نہ بتائے، مجمع کو نہ بتائے، اپنے دل سے پوچھے کہ اسے فکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نظریات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مزاج مصطفیٰ کا کوئی اسے پتہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ حضور کا مزاج کیسا تھا؟ حضور کی طبیعت مبارک کیسی ہے؟ حضور کی پسند کیسی ہے؟ ناپسند کیسی ہے؟ دنیا کے اندر کسی سے محبت ہوتی ہے، ہم اس کی پسند کا خیال رکھتے ہیں، ہم اس کی ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، ہم اس کے مزاج کے مطابق اپنی خواہشوں کو بدل دیتے ہیں، اپنی مرضی ختم کر دیتے ہیں، اپنی رضا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں جو بھی اچھا لگتا ہے، ہماری جو بھی مرضی ہے، ہماری جو بھی خواہش ہے، ہماری جو بھی سوچ ہے، ہم مدینے والے کی سوچ پر اپنی سوچ ختم کر دیتے ہیں۔ حضور کی محبت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنی سوچ کو ختم کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہمارا یہ اصول ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اپنا مزاج اس جیسا بنا لیتے ہیں، ہم اپنی طبیعت اس جیسی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ کیسے عاشق ہیں حضور کے کہ حضور کے مزاج کا ہی نہیں پتہ، اس جیسا مزاج بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ مزاج کا ہی علم نہیں ہے، حضور کی طبیعت کا ہی علم نہیں ہے، حضور کی تعلیمات کا ہی علم نہیں ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضور کی طبیعت کی مثال میں دے رہا تھا کہ کعبہ حضور تو چاہتے تھے کہ ایسا ہو، اب حضور نے پھر ایسا بنایا کیوں نہیں؟ یہ بڑی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو۔ اتنا لحاظ رکھنے والا نبی، اتنا پاس رکھنے والا نبی، اتنا خیال رکھنے والا نبی، اس نبی کے ماننے والے ہو۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا دین بڑا اچھا ہے، آپ کی دعوت بڑی اچھی ہے، آپ بڑے پیارے دین کے داعی بن کر آئے ہیں، وداعیا الی اللہ ہے، اور آپ کی دعوت کا حسن یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وداعیا الی اللہ ہے، آپ اللہ کا رستہ دکھاتے ہیں، آپ رہبر کامل ہیں، آپ مرشد کامل ہیں، آپ مرشد انسانیت ہیں، آپ مرشد کائنات ہیں۔ اس کائنات کو اللہ کا در دکھایا ہی آپ نے ہے، اس پوری کائنات کو اللہ کے دروازے پر جھکانے والی ذات آپ کی ہے۔ یا رسول اللہ پھر آپ نے اپنی مرضی کا کعبہ کیوں نہیں بنایا؟ سننے کی تاب ہے، دو وجوہات بتائیں، اور ان میں سے ایک وجہ تو عارضی ہے، دوسری اصلی وجہ ہے۔ ایک تو سرکار نے فرمایا اس وقت حالات ایسے تھے، اس وقت سچویشن ایسی تھی، اسلام کو ابھی قوت ملی نہیں تھی، اسلام تو آ گیا تھا لیکن ابھی طاقت نہیں ملی تھی، اسلام کو ابھی وسائل کی کمی درپیش تھی، ابھی وہ قوت و شوکت حاصل نہیں تھی، مالی مجبوری تھی۔ اگر وہ عمارت بناتے تو اس کے لیے زیادہ سرمایے کی ضرورت تھی، زیادہ پیسے کی ضرورت تھی، زیادہ وسائل کی ضرورت تھی، ہمارے پاس وہ دستیاب نہیں تھے۔ اور دوسری وجہ، اور اصلی وجہ سن لو، اصلی وجہ وہ تھی، دوسری وجہ سرکار نے فرمایا کہ اتنا عرصہ گزر گیا، اتنی صدیاں گزر گئیں، یہ لوگ اس کعبے سے مانوس تھے، نہیں سمجھے، انہاں دیاں طبیعتاں دے وچ، انہاں دیاں سوچاں دے وچ، انہاں دیاں اکھاں چ او پرانے کعبے والا نقشہ سمایا ہویا سی۔ پرانی عمارت سے ان کی طبیعتیں مانوس ہو چکی تھیں، میں نے ان کا نظریہ بدل دیا، میں نے ان کی سوچ بدل دی، میں نے بت پرستی سے انہیں توحید پرست بنا دیا۔ لیکن اس عمارت کو دیکھتے دیکھتے ان کے دل و دماغ میں، ان کے تصور میں جو کعبے کی پرانی تصویر تھی، میں نے اس کو اس لیے نہیں چھیڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر چیز جو ہے وہ ان کی مرضی اور خواہش سے اچانک بدل جائے، طبیعتوں پر کہیں بوجھ نہ آ جائے۔ اور جو نبی تمہاری طبیعتوں کا اتنا خیال رکھتا ہے
کہ تمہاری طبیعت اور مزاج کی خاطر کعبے کا نقشہ نہیں بدلتا، وہ نبی اپنی امت سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ دیکھو نا، یکدم کوئی عمارت ہوئے، کوئی بلڈنگ ہوئے تے سانو 50 سال ہو جان، 70 برس گزر جائیں، 100 برس گزر جائیں، ہم اس کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، اچانک آ کے اس کو گرا کے نیا نمونہ بنا دیا جائے تو دلوں پہ بوجھ آتا ہے۔ مینار پاکستان ہے نا لاہور میں، آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں اس مینار کو، اس کے نقشے کو، اس کی تصویر کو، اس کی صورت کو، اس کے ماڈل کو، اس کے ڈیزائن کو، اگرچہ اس سے بہتر بھی بنا دیا جائے، اس سے خوبصورت بھی بنا دیا جائے، لیکن یکدم جب اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پہ نیا مینار کھڑا کیا جائے گا، ذہن فوری طور پہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ لوگوں نو چکانی پے گی، کہیں گے یار یہ مینار پاکستان نہیں ہوتے انجدہ ہوندا سی، وہ تو اس طرح کا ہوتا تھا، یہ کوئی اور ہی مینار ہے۔ پھر بتائیں گے نہیں اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اس کو بدل دیا گیا ہے، یہ ہے مینار پاکستانی مگر اس کا نقشہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی خواہشوں کا اتنا لحاظ کیا ہے کہ جو تصویر ان کے ذہنوں میں بنی ہوئی ہے اس کا خیال رکھا، جو اپنی مرضی تھی وہ لوگوں کی مرضی پر قربان کر دی۔ حضور نے تے اپنی مرضی نہیں کیتی اس واسطے کہ لوکاں نو عجیب نہ لگے۔ جو کعبہ ان کے ذہنوں میں ہے، جو کعبہ ان کے تصور میں ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلبر کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، وضحیٰ کی آمد، الم نشرح کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ کعبے پر ان کی نظریں جم چکی ہیں، جو ان کے دماغ میں، ان کے تخیل میں، ان کے تصور میں کعبے کی عمارت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ذہنوں پر وہ گراں گزرے۔ حضور نے اپنی مرضی نہیں کی بلکہ لوگوں کے ذہنوں کا اور دلوں کا خیال رکھا ہے۔ مجھے یہ بتائیے وہ کتنا لاجپال نبی ہوگا جو ذہن پر بھی بوجھ نہیں آنے دیتا، جو طبیعت پر بھی بوجھ نہیں آنے دیتا، اس روایت کو برقرار رکھا۔ تو اس لیے اب آپ حیران ہوں گے، میں بھی آپ کی روایت بدلنا چاہتا ہوں لیکن آپ کے ذہنوں کے بوجھ کی وجہ سے چپ کر جاتا ہوں۔ بات سمجھے آپ کے نہیں؟ یہ میں نے مثال دی ہے کہ میں بھی آپ کی روایت کو بدلنا چاہتا ہوں، آپ کے طور طریقے کو بدلنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں جو اسلام کا تصور ہے اور جو اسلام کا تخیل ہے اس میں خوبصورتی لانا چاہتا ہوں، اس میں حسن لانا چاہتا ہوں، لیکن جب دیکھتا ہوں کہ مدتاں ہو گئیاں نے ایک گل تے لگے ہوئے نے، کتے گھبرا نہ جان، کتے پریشان نہ ہو جان، کتے طبیعتاں تے بوجھ نہ آ جاوے۔ لیکن میرے دوستو ایک طریقہ کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کچھ اس طرح کی بات کر لیتے ہیں، کچھ پھر جیسے ہم ہمیشہ کرتے ہوتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو آپ پہلے وہ بات سنیے جو میں آپ کو تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے قلوب و اذہان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ باپ کو اپنے بیٹے لڑتے اچھے لگتے ہیں؟ اپنے بیٹوں میں اختلاف اچھا لگتا ہے؟ کسی باپ کے بیٹے ہوں، 5-10 بیٹے ہوں، اور وہ اپنے باپ سے بہت محبت کریں، بہت پیار کریں، ابا جی کی بڑی تعظیم کریں، ان کا بڑا احترام کریں، لیکن آپس میں نا اتفاقی پیدا ہو جائے، آپس میں وہ جھگڑتے رہیں، تو وہ جو اپنے باپ کا احترام کر رہے ہیں، باپ اس کی وجہ سے راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا پتر میرا تے ادب کر دے ہو، میرا تے تسی سارے احترام کر دے ہو، پر جیڑی تواڈی آپس دی ناچاکی ہے نا، اے مینوں تکلیف دیندی ہے، یہ مجھے پریشان کرتی ہے، یہ مجھے سکون نہیں لینے دیتی۔ اسی طرح کوئی پیر ہو، سارے مرید اس کا ادب تو کریں، اس کی شان تو بیان کریں، اس کا احترام تو کریں، لیکن آپس میں لڑائی شروع کر دیں تو کبھی بھی مرشد راضی نہیں ہو سکتا۔ اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر کہیں سرکار آپ راضی کیوں نہیں ہوتے؟ ہم آپ کا ادب تو کرتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر،
آپ کا احترام تو کرتے ہیں, آپ سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پیر کی کہے گا کہ یار ان دے نالوں ود مینوں خوشی تاں ہوے گی جے تسی سارے کٹھے ہو جاؤ. ایسی بات ہی ہے نا. تو اسی طرح کوئی استاد ہے, اس کے شاگرد, ہر شاگرد اپنی جگہ پر استاد کا ادب کرتا رہے, اس کی شان بیان کرتا رہے, اس کا احترام کرتا رہے, لیکن آپس میں نا اتفاقی کریں تو وہ کبھی بھی استاد بھی راضی نہیں ہو سکتا. آپ سب کس کی امت ہیں؟ کس کے امتی ہیں؟ رسول اللہ کے امتی ہیں. امتی دا کدی معنی بھی پتہ کیتا کی ہوندا ہے؟ چلو یہ باتیں کریں گے پھر. آپ کس کے امتی ہیں؟ حضور کے امتی ہیں. اے مختلف شکلاں نے تواڈیاں, مختلف تمہاری صورتیں ہیں, مختلف تمہارے لباس ہیں, مختلف تمہارے رنگ ہیں, مختلف تمہارے انداز ہیں, مختلف تمہاری قومیں ہیں, لیکن محبوب ایک ہی ہے یا وکھرے وکھرے نے؟ محبوب ایک ہی ہے یا علیحدہ علیحدہ نے؟ اے ویکھو نا جی, مالٹے دے رنگ والی پگڑی بنی ہوئی ہے, کسے نے جناب کالے رنگ دی پگڑی بنی ہوئی ہے, کسے نے کوئی مخصوص لباس پایا ہوا ہے, کسے نے کوئی انداز اپنایا ہے, کسے نے کوئی انداز اپنایا ہے. اے رنگ سارے مختلف نے تے وچ پیار کیندا ہے؟ حضور دا. پیار کیندا ہے؟ حضور دا. حضور کی محبت میں یہ سارے انداز ہیں. چشتی ہو تو حضور کا عاشق, قادری ہو حضور کا عاشق, نقشبندی ہو حضور کا عاشق, سوروردی ہو حضور سے محبت کرنے والا, مالکی ہو امام مالک سے پوچھو حضور کے عاشق. امام مالک مدینہ منورہ کی گلیوں میں پتہ کیسے چلتے تھے؟ دیوار کے ساتھ دیوار کو پکڑ کے چلتے تھے, بازار کے اندر نہیں چلتے تھے. شاگردوں نے پوچھا حضور آپ مدینہ میں رہتے ہیں تو یہ گلی میں بازار میں آپ سینٹر میں کیوں نہیں چلتے, دیواروں کے ساتھ ساتھ کیوں چلتے ہیں؟ امام مالک فرمانے لگے اس لیے کہ ان بازاروں میں حضور چلا کرتے تھے, حضور تشریف فرما ہوا کرتے تھے. مجھے ادب کی وجہ سے اس بات کا خوف آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں میرا پاؤں اس جگہ کے اوپر آ جائے جہاں حضور کے مبارک قدم لگے ہیں. ساری زندگی مدینہ نہیں چھوڑا, اتنا احترام کیا. یہ امام مالک کی بات بتا رہا ہوں. جو مالکی لوگ ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں, وہ ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھن والیاں دا جڑا امام ہے نا وہ بھی حضور دا ہی عاشق ہے. ایویں نہ پنڈیاں پا کے بیٹھ جا کر وہ بن کے پڑھدا ہے تے وہ چھڑ کے پڑھدا ہے. عاشق سارے رسول پاک کے ہیں, سب حضور سے محبت کرنے والے ہیں. تو مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ساری زندگی یہ بات کر دینی آسان ہے, یہ ہر ایک دے وس دا روگ نہیں, یہ بات کر دینی آسان ہے. ساری زندگی کبھی مدینہ منورہ میں رفع حاجت کے لیے آپ نے مدینے کی سرزمین استعمال نہیں کیا, اور اس کی وجہ سے کھانا کم کھاتے تھے, پانی کم پیتے تھے. شاگرد پوچھتے تھے حضور آپ پانی نہیں پیتے, آپ کھانا نہیں کھاتے. فرماتے مجھے تکلیف ہوتی ہے, جب میں پانی پیوں گا میں کھانا زیادہ استعمال کروں گا, مجھے رفع حاجت جلدی ہوگی اور پھر مجھے مدینے کی حد سے باہر جانا پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں محبت مصطفیٰ. مجھے مدینے کی حدود سے پیدل باہر نکلنا پڑتا ہے, اور جہاں سرکار نے فرمایا کہ یہاں سے میرا حرم شروع ہوتا ہے, میرا مدینہ شروع ہوتا ہے, میں اس حد سے باہر جا کر رفع حاجت کرتا ہوں, پھر مدینے میں قدم رکھتا ہوں. تو امام مالک کی محبت کا یہ عالم ہے. یہ سارے مالکی فقہ مالکی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ وہ ایک ہی ہے. پیالے مختلف ہیں جام ایک ہے, میخانے مختلف ہیں ساقی ایک ہے, جام ایک ہے. کوئی حنفی ہے تو وہ بھی حضور سے محبت کرنے والا, کوئی شافعی ہے تو وہ بھی حضور سے محبت کرنے والا, کوئی حنبلی ہے تو وہ بھی حضور سے محبت کرنے والا. اسی طرح مختلف اس امت کے تفرقات ہیں, مختلف یہ تفرقوں میں بٹی ہوئی امت ہے, اور ہم ان باتوں کو لے کر ہم یہ نہیں سمجھتے, ہم یہ خیال نہیں کرتے
کہ ہم نے تبلیغ اسلام کی کرنی ہے. ایتھوں ہن ڈاڈیاں گلاں شروع ہون لگیاں تھوڑی جیاں، ذرا برداشت کرنا. ہم تبلیغ اسلام کی نہیں کرتے، ہم تبلیغ اپنے فرقے کی کرتے ہیں، ہم تبلیغ اپنے مسلک کی کرتے ہیں، ہم تبلیغ اپنے مذہب کی کرتے ہیں. مذہب، مسلک اور فرقے یہ سب کے سب مختلف ہیں، لیکن ہم سب کا دین ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. میرا آج پہلا پیغام آپ کو یہ ہے کہ بغیر تحقیق کیے، بغیر علم حاصل کیے کسی کی اعتراض کو بلا وجہ اس کا جواب نہ دینے بیٹھ جایا کرو، پہلے پڑھ لیا کرو. اب امام احمد بن حنبل کی تحقیق ہے، امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. یہ آپ میں سے کون ہے، آپ سارے اہل سنت بیٹھے ہیں، کون ہے جو بغداد والی سرکار کا منکر ہے؟ کون ہے آپ میں سے؟ پیران پیر دستگیر الشیخ عبد القادر جیلانی آپ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں فقہ شافعی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے. سن رہے ہو نا گل؟ زندگی کے ابتدائی ایام میں فقہ شافعی کے مطابق فتویٰ صادر فرمایا کرتے تھے. کوئی آپ سے مسئلہ پوچھنے آتا تو آپ امام شافعی کی فقہ کے مطابق فتویٰ دیتے، اور زندگی کے آخری ایام میں فقہ حنبلی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے. کسی نے پوچھا حضور آپ پہلے شافعی تھے اب حنبلی ہو گئے؟ فرمایا میری تحقیق آگے بڑھ گئی، میری ریسرچ آگے بڑھ گئی. آپ کا کیا خیال ہے کہ میں ایک جگہ پہ جامد رہوں، ساکت رہوں؟ دین تو نہیں بدلا، فقہ بدلی ہے. دین تو میرا وہی ہے. دین تو میرا، اگر کوئی قادری ہے وہ چشتی ہے، نقشبندی ہے، اگر وہ قادری سے چشتی ہو جائے، چشتیت چھوڑ کے نقشبندی ہو جائے تو کوئی اس کا دین بدل گیا؟ ہرگز دین نہیں بدلا، دین تو وہی ہے. آپ نے فرمایا اب میں نے خیال کیا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے فتووں میں وزن زیادہ ہے، ان کی ریسرچ زیادہ ہے، ان کی حدیث پر تحقیق زیادہ ہے، اس لیے میں نے فقہ شافعی کو ترک کیا، میں نے فقہ حنبلی کو اختیار کیا، کیونکہ میں نے اپنے علم سے، میں نے اپنی بصیرت سے، میں نے اپنی تحقیق سے، میں نے اپنی ریسرچ سے یہ بات پائی ہے کہ فقہ شافعی سے زیادہ تحقیق حضرت امام احمد بن حنبل کی ہے. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس وقت تک کسی کو محدث نہ جان جب تک اس کو کم از کم 1,00,000 حدیث راویوں سمیت زبانی یاد نہ ہو جائے. امام بخاری کے دادا مرشد ہیں، دادا استاد ہیں امام احمد بن حنبل. تو اب میں یہ ذہنی تربیت آپ کی ابھی کر رہا ہوں، جو میں نے کہا تھا کہ میں کچھ مزاج آپ کا بدلنا چاہتا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ جب فقہ شافعی کو چھوڑ کر حضرت عبد القادر جیلانی نے فقہ حنبلی کو اختیار کیا تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی امام شافعی کے گستاخ ہو گئے؟ اب بتائیں مجھے، نہیں بولیں آپ، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. اگر آپ نے فقہ شافعی کو اختیار نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی نے فقہ شافعی کا انکار کر دیا یا امام شافعی کے منکر ہو گئے خدا نخواستہ، یا ان کے گستاخ ہو گئے. حضرت عبد القادر جیلانی نے تو یہ خیال کیا کہ مجھے اس سے اب یہ بہتر لگتی ہے، اس میں گستاخی کدھر سے آ گئی؟ ہن تواڈے واسطے اندے وچوں سبق کی یہ بلا کہ کوئی عام آدمی ہے، اس کی ایک عام سطح ہے. السلام علیکم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس کی ایک عام سطح ہے، لیکن ایک عالم ہے، ایک محقق ہے، ایک پڑھا لکھا انسان ہے، وہ تحقیق. ان کا ایک مرید تھا، حضرت ابن العربی کا ایک مرید تھا، اس مرید کا ایک دوست، اور وہ دوست جو ہیں اس کے ایک پیر صاحب تھے. اب حضرت عبد القادر جیلانی حضرت ابن العربی کے دادا پیر ہیں، حضرت ابن العربی آپ کے دادا مرید ہیں. میں یہ رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے. ایک مثال میں نے پہلے دے دی، آئی ہے سمجھ کے نہیں آئی؟ دھکے نال ڈنڈے نال کسے نو اپنا پیر نہیں منوائی دا.
تے تواڈے پیر نو مننا دین بھی کوئی نہیں، کسے بھی پیر نو مننا دین کوئی نہیں۔ دین محمد مصطفیٰ کو ماننے کا نام ہے، دین رسول پاک کو ماننے کا نام ہے۔ جو حضور کو مانتا ہے، حضور سے پیار کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ تو وہ حضرت ابن العربی کا جو مرید تھا، اس کے جو پیر صاحب تھے، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے جو مرید تھے پیر صاحب، ان کو اچھا نہیں جانتے تھے، یعنی ابن العربی کے مرشد کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ تو اس وجہ سے حضرت ابن العربی اس کو اچھا نہیں جانتے تھے، ان پیر صاحب کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اب ملاقاتیں ہوتی تھیں، باتیں ہوتی تھیں، وہ کہتے تھے کہ یار میرے پیر صاحب جڑے نے نا، وہ دوویں جدوں دوست رل کے بہندے سی نا، تو کہتے تھے میرے جو پیر صاحب ہے نا، وہ تمہارے پیر صاحب کو اچھا نہیں سمجھتے، تمہارے پیر صاحب کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے تھے تیرا پیر جے میرے پیر نو اچھا نہیں سمجھدا تے میں تیرے پیر نو اچھا نہیں سمجھدا۔ ہن ساڈی اس لیے یہی حالت ہے نا، ایمان نہ دسیو یہی حالت ہے۔ وہ کہتا جے تو میرے پیر نو چنگا نہیں سمجھدا تیرا پیر، تے میں تیرے پیر نو نہیں چنگا سمجھدا۔ تو خواب میں نا حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خواب میں رسول پاک تشریف لے آئے، حضور تشریف لائے، اور حضور نے کہا کہ محی الدین ابن العربی، تو فلاں شخصیت کو اچھا نہیں جانتا، اچھا نہیں خیال کرتا؟ عرض کی حضور میں اس کو اچھا نہیں جانتا۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ حضور وجہ یہ ہے کہ وہ میرے مرشد کو اچھا نہیں جانتا۔ گل سمجھ آ گئی جے؟ یہ خواب کسی عام بندے دا نہیں، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تے ایہو جے بندے جھوٹ نہیں جے بول دے۔ ہن کشف المحجوب دے اندر جے سید علی حجویری کوئی خواب لکھے تو وہ جھوٹ بولن گے معاذ اللہ؟ نہیں۔ تو حضور کو خواب میں عرض کی یا رسول اللہ وہ میرے مرشد کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن العربی تیرے پیر نو چنگا جاننا دین کدوں دا بن گیا ہے؟ سمجھے ہو کہ نہیں؟ او تیرے پیر نو چنگا جاننا اے کدوں دا دین بن گیا ہے؟ یہ کہاں کی شریعت ہے کہ جو تیرے مرشد کو اچھا نہ جانے تو اس کو اچھا نہ جانے؟ یہ کب سے دین بن گیا ہے؟ یہ کوئی شریعت ہے؟ اور حضور نے فرمایا سن، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اب تو اس کو اچھا جان یا نہ جان، محمد مصطفیٰ تو اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ تربیتی بات ہے جو میں نے آپ کے لیے کی ہے۔ ایک مثال امام شافعی کی دی ہے، دوسری یہ دی ہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو اپنے آپ سے کہ یہ دین کی ضروریات میں سے ہے، یہ ضروریات دین ہے۔ ان چیزوں نے ہمیں طبقات میں تقسیم کر دیا۔ ہم کہتے ہیں ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، تو بس پھر انہی سے محبت کرو نا، پھر یہ عقیدہ بنا لو یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو لاکھ پرایا ہو پھر بھی وہ اپنا لگتا ہے۔ آپ یہاں مختلف سوچوں کے لوگ ہوں گے، مختلف عقیدوں کے لوگ ہوں گے، مختلف جماعتوں کے لوگ ہوں گے، مختلف تنظیموں کے لوگ ہوں گے، مختلف پیروں کے ماننے والے لوگ ہوں گے، لیکن جس چیز نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے وہ سب سے بڑی ہے، وہ نسبت مصطفیٰ ہے، وہ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے اپنے ذہنوں کو ذرا کھلا کرو، اتنی تنگ نظری سے کام نہیں چلے گا۔ اس امت کا اب بڑا نقصان ہو چکا ہے، اس امت کو یونٹی کی ضرورت ہے، اس امت کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ سارے جھنڈے، سارے رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے پر اور حضور کے رنگ پر قربان ہو جائیں۔ ہم سب کا کعبہ ایک ہے، ہم سب کا محبوب ایک ہے، ہم سب کا مرشد ایک ہے، ہم سب کا ہادی ایک ہے، ہم سب کا راہبر ایک ہے۔ کیوں دلوں کو تنگ کرتے ہو؟ ان دلوں کی جو گلیاں ہیں ان کو کھلا کر لو۔ آپ بازاروں میں جھنڈیاں لگاتے ہو، بازاروں کو سجاتے ہو،
چوک سجاتے ہو، گلیاں سجاتے ہو، محلے سجاتے ہو، میرا آج کا یہ پیغام لے لو کہ یہ جھنڈیاں لگاؤ نہ لگاؤ، ان راستوں کو سجاؤ نہ سجاؤ، ان چوکوں کو سجاؤ نہ سجاؤ، اپنے دل کی دنیا کو عشق مصطفیٰ سے سجا لو، اپنے اندر نور پیدا کرو، اپنے اندر روشنی پیدا کرو، اپنے اندر وہ محبت پیدا کرو جس محبت کا درس حضور نے دیا ہے۔ حضور نے نفرتیں سکھائی ہیں، حضور نے لڑائیاں جھگڑے سکھائے ہیں، حضور نے کدورتیں سکھائی ہیں، حضور نے تو آ کر صدیوں سے بچھڑے ہوں کو ملا دیا تھا۔ 100 سال پرانے دشمن ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے، وہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، پلٹ دی بسی کان میں سب کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری جگہ دی۔ یہ حضور سے محبت کرنے والے جانوں کے دشمن تھے لیکن گلے لگا رہے تھے، ایک دوسرے کے ویری تھے، 100 سال پرانی دشمنیاں تھیں۔ پیارے نبی نے آ کر ایسے اخلاق سکھائے، ایسے آداب سکھائے۔ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے، بولی مٹھی مٹھی سونے بولی جدوں، راز کن دے سی امی نے کھولے جدوں، سب کتاباں پڑھے ویکھ دے رہ گئے۔ حضور کی محبت نے شاہ و گدا کو ایک کر دیا، حضور کی محبت نے غلام و آقا کی تمیز کو ختم کر دیا، حضور کی محبت نے جغرافیے کی حدود کو توڑ دیا، حضور کی محبت نے برادریوں کی حدود و قیود کو توڑ دیا، ایک حضور کی محبت نے سارے انسانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اس لیے ڈاکٹر علامہ اقبال کی قبر پر آج بھی یہ شعر لکھا ہے، نہ ترک و تاتاریم نہ افغانیم، نہ ترک و تاتاریم چمن زادیم، از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو برما حرام است کے ما پروردہ یک نو بہاریم۔ فرمایا میں جس نبی کا ماننے والا ہوں وہ نبی ذات پات کو نہیں مانتا، میں جس نبی کا ماننے والا ہوں وہ جغرافیائی حدوں کو نہیں مانتا، میں جس نبی کا ماننے والا ہوں وہ ان چھوٹی چھوٹی تقسیموں کو نہیں مانتا۔ اس نے ایک نغمہ گایا ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور مختلف برادریوں کو، مختلف خطوں کو، مختلف نسلوں کو، مختلف قوموں کو ایک لڑی کے اندر پرو دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف توجہ کرو، اپنے اندر یونٹی پیدا کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی ضدیں نہ بنا لو کہ آپ کے مرشد کو کوئی مانے، آپ کے من پسند عالم کو کوئی مانے، آپ کی من پسند جماعت میں کوئی شامل ہو، تبھی اس کو عشق مصطفیٰ کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ یہ تنگ نظریاں ہیں، یہ تعصبات ہیں۔ میرے نبی کا فیضان عام ہے، وہاں پر تو کوئی بھی جاتا ہے، کوئی بھی جاتا ہے، خالی لوٹ کر نہیں آتا۔ اپنے معیار جو آپ نے قائم کر رکھے ہیں، ان معیاروں کو ذرا اونچا کر لو، ان کو ذرا بڑا کر لو۔ امت مصطفیٰ اگر اتحاد نہیں کرے گی، آج امت کو جتنی اتحاد کی ضرورت ہے 14 صدیوں میں کبھی ضرورت نہ تھی۔ یہ پہلا نقطہ جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جو باتیں میں چاہتا ہوں آپ بھی سننے کے تھوڑے تھوڑے عادی اب ہو گئے ہیں۔ ذہنوں کو بلند کریں، ذہنوں کو پست نہ رہنے دیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ دل کھلے کرو، دل بڑے کرو، دلوں کے راستے جو ہیں وہ محبت کے ساتھ سجا لو۔ دوسرا نقطہ ہے تعلیم، ایجوکیشن۔ جو خدمت آپ دین اسلام کی زیور تعلیم کے ساتھ آراستہ ہو کر کر سکتے ہیں، وہ خدمت آپ جتنی مرضی جھنڈیاں لگا لیں، جتنے مرضی دربار سجا لیں، جتنے مرضی جلوس نکال لیں، جتنی مرضی محفلیں کر لیں، جو خدمت آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے، اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے، تعلیم حاصل کر کے نبی پاک کی امت کی خدمت کر سکتے ہیں، وہ خدمت کسی اور دوسرے طریقے سے اتنی اچھے انداز میں نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں آج مسلمان اپنا مقدمہ لڑنے میں تقریباً ناکام ہو چکا ہے۔ اقوام عالم آج ہم ان کے مقتدی ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں، ہمارے امام ہیں، پیشوا ہیں۔ آج اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں باہر جانا پڑتا ہے۔ آج کسی بھی شعبے میں مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں۔
علم میں پیچھے رہ گئے، ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے، سائنس میں پیچھے رہ گئے، ترقی میں پیچھے رہ گئے۔ حضور اس بات سے راضی نہیں ہیں، اور اس کا حل میلاد منانا نہیں ہے۔ کوشش کرو، محنت کرو، اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرو، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو۔ ایک جگہ پر میں نے یہ بیان دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں میری امت اپ ڈیٹ ہو، حالات کے تقاضوں کو سمجھے اور اپنے اندر جدت پیدا کرے۔ تو ایک میرے دوست ہی ہیں مجھ سے پیار کرنے والے، کہنے لگے جی حضور بھی جدت پسند سی۔ میں کہ سب تو زیادہ جدت پسند حضور ہی تے سی۔ وہ میرے منہ وال ویکھن لگ پئے، اے پیر صاحب تسی کیڑیاں گلاں کرن لگ پئے؟ میں نے کہا ابو داؤد شریف کی حدیث پڑھو۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ میں نے کہا علامہ صاحب حضور فرماتے ہیں میری امت میں ہر صدی کے اندر ایسی شخصیات اللہ پیدا کرتا رہے گا جو دین کو جدت سے آراستہ کرتے ہوئے زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے رہیں گے۔ حضور نے ان لوگوں کی خبر دی ہے، ان شخصیات کا بتایا ہے کہ ان شخصیات سے وابستہ ہو جانا، ان سے تمسک کرنا۔ میں نے کہا بتاؤ میرے محبوب کے مزاج میں جدت ہے یا نہیں ہے؟ اے حدیث تے اسی بھی پڑھی سی پر گل نہیں سی پتہ۔ میں کہ پڑھیا کرو نا اکھاں کھول کے۔ حضور سے زیادہ جدت پسند مزاج کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے جس نے ہر اچھی چیز کو خوش آمدید کہا ہے، زمانہ جہالت کی ان چیزوں کو شریعت بنا دیا جو اچھی تھی۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ یہ کام تو زمانہ جہالت میں ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا چھوڑو اس بات کو کہ یہ جہالت کے دور کے کام ہے، یہ دیکھو کہ یہ کام اچھے کتنے ہیں۔ جو بھی اچھی چیز ہے وہ عین اسلام ہے، اس کے لیے کہیں سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ جس میں انسانیت کی فلاح ہو، جس میں انسانیت کی بقا ہو، جس میں انسانیت کی بہبود ہو، جس میں محبت کا، امن کا، فلاح کا پیغام ہو، وہ عین اسلام ہے اور محمد مصطفیٰ کا مزاج ہے۔ آج آپ جہازوں میں بیٹھ کر عمرہ کرنے جاتے ہو، جہازوں میں بیٹھ کر آپ حج کرنے جاتے ہو، تو یہ کس چیز کا فیضان ہے؟ یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ سائنس ہے، یہ علم ہے، یہ تحقیق ہے، یہ ریسرچ ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اور قرآن نے بھی ہمیں کہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بنائی ہوئی کائنات میں غور کرو، تفکر اور تدبر کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو اس الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دو پر ہوتے ہیں، دو پر ہوتے ہیں۔ مومن کی نشانی ہے۔ یا اللہ وہ کون سے؟ فرمایا یذکرون اللہ، وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں یا لیٹے ہوں، ہر وقت وہ خدا کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، محو عبادت رہتے ہیں، محو ریاضت رہتے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایک پر ہے کہ وہ اللہ کے عبادت گزار بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ذاکرین ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسرا پر کون سا ہے؟ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دوسری پہچان یہ ہے اللہ کے بندوں کی کہ وہ اندھے عقیدت مند نہیں ہوتے، آنکھیں بند کر کے چلنے والے نہیں ہوتے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ایک پر ذکر ہے، دوسرا پر فکر ہے۔ آج ہمیں صرف ذکر پر لگا دیا گیا، صرف عبادت پر زور دے دیا گیا، صرف نوافل پڑھنے پر لگا دیا گیا۔ مسلمانوں کی جو متاع تھی فکر کی، علم کی، اس فکر کو ہم سے چھین لیا گیا، اس علم اور ریسرچ اور تحقیق کی روایت کو ہم نے ترک کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم سے وہ ساری متاع چھن گئی ہے۔ گنوا دی تم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے تم کو دے مارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ آج ہم فکر سے عاری ہو گئے،
फिक्र को छोड़ दिया, ताकीक को छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि यज़कुरून अल्लाह, ये एक पर है, व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और मेरी बनाई हुई कायनात में गौर व फिक्र करते हैं और वो साहिब बसीरत होते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू, ऐसे लोग जिनके सामने मेरा जिक्र किया जाता है, मेरी आयतें पढ़ी जाती हैं, लम यखिर्रू अलैहा सुम्मम व उमयाना, वो अंधे और गूंगे और बहरे होकर मेरी किताब को चाटते चूमते नहीं हैं, बल्कि एक एक आयत पे गौर करते हैं, एक एक हरफ पे गौर करते हैं, एक एक हरकत ज़ेर ज़बर और पेश पर गौर करते हैं और उसमें से नुक्ते निकालते हैं, उसमें से रहनुमाई अखज़ करते हैं। ये पहचान अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की बताई। तो इल्म जो उम्मत मुसलमा का एक माथे का झूमर हुआ करता था, आज उस इल्म व तहकीक से हमारे दामन तही हो गए। आज हमको टुकड़ों में बांट दिया गया, आज हमें मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में तकसीम कर दिया गया। कहीं लिसानी बुनियाद पर तफ़रक़ा है, कहीं जुग़राफ़िये की बुनियाद पर तफ़रक़ा है, कहीं मज़हब की बुनियाद पर तफ़रक़ा है, कहीं रंग की बुनियाद पर तफ़रक़ा है, कहीं नस्ल की बुनियाद पर तफ़रक़ा है। बुताने रंगो खून को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तूरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफ़गानी। पहचान हमारी क्या होनी चाहिए? नज़ारा देरीना ज़माने को दिखा दे, ऐ मुस्तफ़वी खाक में इस बुत को मिला दे। आप कादरी हैं तो भी मुस्तफ़वी हैं, आप चिश्ती हैं तो भी मुस्तफ़वी हैं, आप मालकी हैं तो भी मुस्तफ़वी हैं। अपने अपने मसलकों की तबलीग करो, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अपने दीन इस्लाम की तबलीग करो। अपनी अपनी तंजीमों और जमातों की तबलीग की बजाय इस्लाम की तबलीग करो, और इस्लाम की तबलीग सबसे बेहतरीन इल्म के साथ हो सकती है, अपने आप को एजुकेट करके हो सकती है। ज़माने के साथ अपने आप को हम आहंग करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा नौजवान इस बात पे परेशान है कि उसको मिंबर और महराब से इल्म की तरफ रग़बत दिलाने वाले मवाइज़ नहीं मिलते। इसलिए जो खिदमत आप अपने आप को पढ़ा लिखा कर दीन की कर सकते हैं, वो वैसे नहीं कर सकते। आज मुसलमानों के नज़रियात के ख़िलाफ़ कुतुब लिखी जा रही हैं, नज़रियात की यलगार हो रही है, लेकिन जवाब देने के तौर पे अगर हम यहाँ नातें पढ़ ले तो नातों से जवाब नहीं होगा। हम दरूद शरीफ पढ़ ले, दरूद उसका जवाब नहीं है। इल्म का मुकाबला इल्म के मैदान में आकर करना पड़ेगा। जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया, मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं देख रहा हूँ, आप घबराइएगा नहीं। जब उसने नबूवत का दावा किया, सारे ये तारीख़ इस्लाम है, सारे हिंदुस्तान के पेशवा मजहबी जितने भी थे, आप आज ये बात सुन के हैरान हो जाएंगे। लोग कहते ने पीरां नूं क्यों मनदे हो, वो औखे वेले कम वो ही आउंदे ने, ते फिर वो हुण भी आले रसूल। वो किसे ना एक पंजाबी दा शेर पढ़दा हुंदा सी, साडे रसाले वाले ना मुहर्रम दी महफल ते गोजरे तो आंदे सी शायर। वो कहंदे सी जदों किसे नूं खून दी लोड़ पै जाए, खून रले जेदा ओदा ही लगदा है। तो जब भी दीन मुहम्मदी पर मुश्किल वक़्त आया है, आप देखें कभी हुसैन इब्न अली निकलकर मैदान में आया है, कभी सैयद अब्दुल कादिर जीलानी मैदान में आया है, कभी अली हजवेरी मैदान में आया है, और कभी मेर अली शाह गोलड़े वाला आया है। ये सारी रसूल पाक की आल की लड़ी है। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जिसने नबूवत का दावा किया झूठा, माअज़ल्लाह, तारीख उठा कर देखें, हमसे तो अपनी तारीख भी नहीं संभाली गई। तमाम बर्रे सगीर के, पाकिस्तान इंडिया तो तब था नहीं। ये तवज्जो तलब बात है। ये पीर सिर्फ तवीज़ धागे देने वाले नहीं होंदे, पीरां दा असल काम है होंदा है। तमाम बर्रे सगीर के उलमा, देवबंद भी, अहले हदीस भी, अहले तशय्यो भी और अहले सुन्नत भी, सारे आलम आजिज़ आ गए और सब ने सैयद मेर अली शाह साहब को आगे किया और कहा, हजूर मिर्ज़ा साडे काबू नहीं आंदा पिया, असी सारे अपने वालों तुहानू अपना इमाम मुंतखब कर दे। ये तहरीरी दस्तावेज है, अभी तक गोलड़ा शरीफ के अंदर मौजूद है। पीर मेर अली शाह साहब ने क्या फिर सारे लिख के दियो कि तुहाडी तरफों मैं ये मुकदमा लड़ांगा, ताकि कल नूं कोई ये ना कहे कि फातिह खत्म नबूवत मैं हूँ, फातिह कादियानियत मैं हूँ। उस दस्तावेज पर देवबंदियों के भी दस्तखत हुए, अहले तशय्यो के ज़ुअमा ने भी दस्तखत किए, तमाम फ़िरक़ों के जो बड़े बड़े ज़ुअमा थे, उलमा थे, ज़िम्मेदारान थे, उन्होंने लिख कर दिया
کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اس کے ساتھ مباہلہ اور مناظرہ کرنے کے لیے ہم پوری امت کی طرف سے میر علی شاہ کو اپنا امام منتخب کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تاریخی حقائق کی کریکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کوئی ختم نبوت کا چیمپئن بنتا ہے، کبھی کوئی فرقہ بنتا ہے، کبھی کوئی عالم بنتا ہے۔ اس تاریخی حقیقت کا کون جواب دے گا کہ جب وہ اصل فتنہ سامنے تھا اس وقت تو سامنے کوئی نہیں آیا، اس وقت صرف سید میر علی شاہ میدان میں آیا ہے۔ اور آپ اس وقت ایہو جے پیر پھڑیا کرو، اے نہیں پیر جناب کے پیر صاحب جناب میری مجھ پٹھے نہیں کھاندی تے جناب میں تانوں پیر پھڑ رہا، نہیں، پیراں دا یہ کام اصل نہیں ہوندا۔ تو آپ اس وقت مدینہ منورہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے اور وادی حمرہ میں آپ نے قیام کیا، آرام کیا، تو رسول پاک خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میر علی یہ پھر نعت لکھی سی، اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لوں لوں دے وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا نے لائیاں کیوں چھڑیاں، اوہ مٹھیاں گالیاں لاؤ سجن، حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، نوری جھات دے کارن سارے سکن، سب انسو ملک ہوراں پریاں، تے او جڑیاں گلاں وادی حمرہ دے وچ کیتیاں سی یا رسول اللہ پھر کرو۔ مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، اے مخمور اکھی ہن مد بھریاں۔ تو وادی حمرہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ وہ پرانے راستے پر ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے، اس گاؤں کا ابھی بھی نام حمرہ ہے اور اس کو وادی حمرہ کہتے ہیں۔ وہاں پر آپ آرام فرما رہے تھے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، آرام فرما رہے تھے آپ، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا میر علی شاہ جلدی جلدی ہندوستان پہنچو، اتھے مرزا غلام احمد قادیانی میری احادیث کو تعویل کی کینچی کے ساتھ قطر کے میرے امتیوں کو گمراہ کر رہا ہے، میر علی شاہ جا کے اس کی خبر لو۔ پیر میر علی شاہ صاحب کا ارادہ واپسی کا نہیں تھا، یہ آپ خود لکھتے ہیں اپنے ملفوظات کے اندر، فرمایا جب سرکار نے مجھے اشارہ دیا میں اپنا وہ مختصر کر کے دورہ میں واپس آیا اور آ کر مرزا غلام احمد قادیانی کو چیلنج دے دیا۔ تو جدوں گولڑے چلن لگے نا، کئیاں لگ گیا پتا، کئیاں نہیں لگا، جدوں گولڑے ٹرن لگے نا وہ مرزے نو سد لیا لاہور، بھائی یہ تاریخی حقیقتیں ہیں، میں کوئی اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہا۔ جب گولڑے سے چلنے لگے نا، میں رکیا اس واسطے کہ تواڈے واسطے تسی بھی ذرا شیر بنو نا، تسی بھی تگڑے ہو، وہ اسی کوئی بے وارث نہیں ہے گے، ہاں ایڈا پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں۔ جب گولڑے سے چلنے لگے نا تو جو مریدین تھے وہ ذرا پریشان ہو گئے، پیر صاحب ویکھ لیو، وہ سارے دے قابو نہیں جے آیا، نہیں سمجھے، پیر صاحب ویکھ لیو، وہ سارے مسلکاں دے مولویاں دے قابو نہیں جے آیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے مسکرا کے فرمایا، انہاں کہ اسی کیڑا کوئی آپ ہی چلے ہیں، اسی کوئی کلے چلے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی نے لکھا تو بابا فرید کے لیے تھا یہ شعر، لیکن اس موقع کی مناسبت سے میں پیر میر علی شاہ صاحب کے لیے پڑھتا ہوں۔ او تیری گلی بابا جنتاں دی گلی ہے، تیری پشت اتے پیر مولا علی ہے۔ فرمایا میں کوئی کلا چلا، منو جن نے کلیا ہے وہ بھی نال ہی چلا ہے، ایک کائنات ادھر دی ادھر ہو جائے گی، لیکن میر علی شاہ میدان چھڑ کے نسن والا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایہو جے پیر ہوندے نے، ایہو جے مرشد ہوندے نے۔ تو اس مرزا غلام احمد قادیانی کا رد کیا آپ نے، اور پھر صرف اسی طرح نہیں کیا، کتابیں لکھی، سیف چشتیائی کتاب لکھی ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج کچھ لوگ ختم نبوت کے دعوے دار بنتے ہیں اور کام ساڑھے بزرگاں دا، ساڑھی نلیکی کہ اسی انہوں پرموٹ نہ کر سکے، کام ہمارے بزرگاں کا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دین پر جب بھی کوئی حرف آتا ہے، جب بھی کوئی آنچ آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے الوہی انتظام کے ساتھ ایسی شخصیت کو اٹھا دیتا ہے جو اس فتنے کو رد کر دیتی ہے اور اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے جو شخصیات ہوتی ہیں ان کے ساتھ وابستگی بہت ضروری ہے۔ یہ دوسرا پیغام تھا میں نے جو آپ کو دیا۔
किताबें तो सारों के पास थी, इल्म तो सब के पास था, लेकिन जो हज़रत सैयद मीर अली शाह साहब को रसूल अल्लाह का फैज़ान नसीब हुआ वो किसी के पास नहीं था। फ़कत एक निगाह से होता है फैसला दिल का, ना हो निगाह में शोखी तो दिल बरी क्या है। तीसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था वो ये है कि अल्लाह पाक ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान मबूस फरमा कर जो हम पे एहसान किया है, इसकी कदर व कीमत क्या है हम नहीं अंदाज़ा कर सकते। लेकिन एक हदीस है, एक रिवायत है, उसमें आज बड़े बड़े क्लिप चढ़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर कि जी इससे मिलाद साबित नहीं होता। भाई किसी आलिम का मैं बेतौकीरी नहीं करता, लेकिन हर एक की अपनी अपनी सोच है, हर एक का अपना अपना तख़य्युल है, हर एक का अपना अपना तसव्वुर है। ये मैं आपके सामने रिवायत रखता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, आप ही फैसला करके बता दें कि ये तो अपनी अपनी उड़ान है, ये तो अपना अपना है हौसला। कोई उड़ के रह गया बाग तक, कोई कहकशां से गुजर गया, हद कुन फ़कां से गुजर गया, हद ला मकान से गुजर गया, तेरी जुस्तजू में खबर नहीं मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। वो मकाम दैरो हरम बने, वहीं सब की गर्दनें खम हुई, वहीं सर बसिजदा हुई, जबी तू जहाँ जहाँ से गुजर गया। अब सुनिए, सहाबा किराम तशरीफ़ फरमा है और ये हदीस पाक निसाई शरीफ के अंदर मौजूद है। मैंने पहले भी आपके सामने बयान की, लेकिन इसका सिर्फ एक हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और इसका उन्वान है कैफ़ यस्तहलिफुल हाकिम, कि हाकिम अपनी राया से कसम कैसे ले। ठीक है, आज बहुत सारे लोगों ने इस हदीस का रद्द भी पेश कर दिया यूट्यूब पर। मैं खुद पहले आपको बता रहा हूँ, लेकिन हदीस का इनकार नहीं कर सके, उसकी तावील मुख्तलिफ की है। लेकिन तावील मुख्तलिफ हो सकती है, हदीस का मतन नहीं बदल सकता। वो तो फिर इल्म वाले जब इल्म वालों के साथ बैठते हैं तो बात होती है दलाइल की ज़ुबान में। हजूर तशरीफ़ लाए, हुजूर के चंद सहाबा आपस में बैठे हुए थे और हल्का बनाए हुए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया, ए तवज्जो नाल सुननी जे गल, ते फैसला अज तुसी करना है, अज स्टेज तो असा फैसला नहीं करना, फैसला तुसा करना है। फरमाया मा अजलसकुम, सहाबा को फरमाया मा अजलसकुम, हवाला मैंने आपको पहले दे दिया, जाके देख लें किताबों में। मा अजलसकुम, तुम्हें किस चीज़ ने यहाँ बिठा रखा है, तुम्हें किस चीज़ ने यहाँ बिठा रखा है। मा अजलसकुम, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। बैठे कहाँ थे, मस्जिद में। अभी अजान होती है ज़ोर की, आप लोग और मैं हम सब उठ के मस्जिद में जाएं तो ऊपर से कोई बंदा आए तो वो हमसे आके पूछेगा क्यों बैठे हो, पूछेगा। अंडरस्टूड बात है कि मस्जिद में अजान हो गई है, जाहिर है नमाज अदा करने के लिए आए हैं, तो पूछना बनता है, वो पूछना बनता है। लेकिन सरकार ने पूछा मा अजलसकुम, क्यों बैठे हो। अब सहाबा ने, इससे एक पता तो ये चला कि कोई नमाज का टाइम नहीं था, दूसरा ये पता चला कि सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह हम इसलिए बैठे हैं कि आपको भेजकर अल्लाह ताला ने हम पर जो एहसान किया है, हम उस एहसान का शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं। हम उस एहसान का शुक्र अदा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, बैठे हैं। और फिर हुजूर ने फरमाया कसम खाते हो कि इसीलिए बैठे थे। अब देखें ना, सहाबा ने एक दफ़ा जवाब अर्ज़ कर दिया, दोबारा कसम क्यों उठवाई। इसलिए कि मामला आम नहीं रहा था, गल बहुत आगे निकल गई थी। इसलिए हुजूर ने पूछा कि वाकई इसलिए बैठे हो, कसम खाते हो। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह हम अल्लाह की कसम खाते हैं, हम सिर्फ इसी मकसद के तहत बैठे हैं और किसी चीज़ ने हमें यहाँ बिठाया नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया अगर तुम फिर इसलिए बैठे हो तो फिर उधर भी मंजरनामा बदला हुआ है। आपने फरमाया आतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील आया है। मस्जिद ते तुसी रोज़ ही आउंदे हो, कदी जिब्रील आया है। फरमाया आज तुम्हारे इस मिलकर बैठने की वजह से आतानी जिब्रीलो, मेरे पास जिब्रील आया है। फ़अख़बरनी, और उसने मुझे आकर ख़बर दी है कि या रसूल अल्लाह ये जो आपके सहाबा बैठे आपके आने पर शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस मजलिस पर इतना राज़ी है, इतना खुश है,
ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر اس محفل پر فخر فرما رہا ہے۔ تو خوش قسمت ہو آپ سب لوگ، سب علاقوں کے لوگ، میں آپ سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، آپ سب کا تہہ دل سے مشکور بھی ہوں، آپ سب ہمارے لیے خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت فرمائے، اور اپنے پورے علاقے کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس علاقے کو آباد و شاد رکھے، ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے۔ اور یہ پیغام میں نے آپ کو دینا تھا، جی ٹھیک ہے، یہ میں نے پیغام دینا تھا کہ اپنے ملک سے وفا کرو اور اپنے دین سے وفا کرو، سب وفاداریاں اس کے لیے قربان کرنی پڑیں تو قربان کر دو۔ اس وقت ہمارا ملک بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے، امت مسلمہ بہت نازک حالات سے گزر رہی ہے، اپنے اندر اتحاد کو برقرار رکھو اور زیور تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ اور یہ ابھی رسالے والا ولی آباد شریف کے جو نعت خوان تھے، جو ہر سال جن کو آپ دیکھا کرتے تھے عرس کے موقع پہ بھی اور اس میلاد شریف کی محفل کے موقع پہ بھی، اور انہوں نے میرا کچھ کلام پڑھا بھی تھا، آپ بہت سارے لوگوں کے پاس ہوگا۔ وہ ابھی نوجوان تھے بالکل، محمد وقار، وہ قضائے الہی سے وفات پا گئے، جو پچھلے سال بھی یہاں اسٹیج پر موجود تھے، وہ گروپ کی شکل میں جو نعت پڑھا کرتے تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ گجرات سے آتے تھے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ آپ سب نے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو پچھلے سال لوگ ہمارے ساتھ تھے لیکن آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ان سب کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اب ایک دو شعر جو ہیں وہ سلام کے پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا ہوگی اور یہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔